मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। जब भी कोई भी आपको आपकी किसी गलती पर तंबीह करे तो कुरान के अल्फाज हैं कि वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म। अल्लाह ने जो बड़ा नाफरमान है ना, बड़ा नाफरमान, उसकी अलामत बताई है कि जब उसे उसकी किसी खता पर तंबीह की जाती है तो उसको उसकी इज्जत नफ्स, उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट जो है ना, वो उसको उस गुनाह पे और मजबूत कर देती है, यानी वो अना का मसला बना लेता है। बात आ रही है समझ में? तो अल्लाह ने फरमाया फहस्बुहु जहन्नम, ये भी कुरान का अंदाज है। फरमाया ये नहीं कि ऐसा शख्स जहन्नम में जाएगा, ये भी नहीं, फरमाया इसके लिए जहन्नम काफी है। ऐसे आदमी का तकब्बुर उस वक्त तक नहीं टूटेगा जब तक ये जहन्नम की आग में जलेगा नहीं, क्योंकि किसी का जो तकब्बुर समझते हैं ना, बड़ा अपने आप को कुछ समझना, ये या तो दलाइल से समझ में आता है और दलील मानने की इसमें सलाहियत है ही नहीं, क्योंकि दलील सुनने की सलाहियत नहीं है तो मानना तो अगला स्टेप है ना। हाय हाय हाय, बात अब यहां से मसला सेटिंग आउट होना शुरू हो गई। देखो दो स्टेप होते हैं, ये सब पर फिट आती है ये बात। हर इंसान से गलती होती है कि नहीं होती? हर इंसान तरबियत का मोहताज है या नहीं है? अगर इंसान तरबियत का मोहताज ना होता, हर आदमी अपने बारे में रख के सोचे, तो अल्लाह पैगंबरों को भेजते, कहते खुद ही तुम फंडर हो, खुद ही सोच सोच के ठीक बन जाओ, खुद ही सोच सोच के क्या बन जाओ, अपना अच्छा बुरा खुद ही सोचो और क्या बन जाओ, ठीक हो जाओ। बच्चा जब पैदा होता है तो वालिदैन उसको सिखाते हैं ना कैसे खाना है, वॉशरूम कैसे यूज़ करना है। तभी जिन वालिदैन ने बच्चों को वॉशरूम यूज़ करना नहीं सिखाया, वो अब तक चांद पे पहुंचने के बावजूद भी पानी इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा ही है ना, वालिदैन ने नहीं सिखाया उनको। कितने पढ़ लिख गए मगर उनको समझ में नहीं आता ये पानी की क्या ज़रूरत है, और हमें वालिदैन ने सिखाया तो हम कहते हैं ये पानी के बगैर इनका गुजारा कैसे होता है यार। आदमी के दांत गंदे हों बर्दाश्त हो जाएगा, कपड़े मैले हों, क्योंकि मैल कुचैल ही लगा है ना। अरे मिट्टी लगी हुई है तो मिट्टी में तो सुबह शाम घूमना होता है, लेकिन ये चीज कैसे बर्दाश्त हो जाती है यार, ये अकल में नहीं आता। तो इससे पता चलता है कि इंसान तरबियत का बहुत ज्यादा मोहताज है। बात बात पे उसको क्या चाहिए? तंबीह। कोई उसे हर वक्त बताता रहे ये सही है और ये गलत, हर वक्त। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि ऐसे शख्स से बैत हो जो टर्राख हो। ये हजरत की अपना लफ्ज था, क्या हो? टर्राख, टे रे अलिफ और खे, ये हजरत ने खुद एक लुगत बनाई थी। इसका मतलब टर टर करने वाला। क्या करने वाला? हम कहते हैं ना, भाई हर वक्त टर टर करता रहता है, हर वक्त बोलता रहेगा, कभी चुप भी बैठा रहा कर, होता है ना। तो हजरत फरमाया करते थे जिससे बैत हो ना, अपने आप को जिसके हवाले करो अपनी तरबियत के लिए, तो उस शेख को मुंतखब करो जो क्या हो, गोया हर वक्त टटर करता हो। टटर का मतलब हर वक्त बोलता हो कि ये गलत है, ये गलत है, ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुमने गलत किया, ये तुमने गलत किया। 24 घंटे आपको आपकी गलतियां बताता रहे। फरमाया फिर इंसान इंसान का बच्चा बनता है। इतनी तरबियत की जरूरत है इंसान को।
موضوع چینج ہو گیا, سورہ قلم سے تھوڑا سا ہٹ گیا ہوں میں, لیکن بھائی مقصد تو اصلاح ہے نا, تو جو بات فائدے کی اسی کو پارسل کرنا چاہیے. تفسیر کے جو میرے اوریجنل لیکچر ہو رہے ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں. وہ شروع میں 8 لیکچر گرامر کے ہیں. میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس میں پیر, منگل اور بدھ کو 3 دن وہ لیکچر رات کے وقت چلتے ہیں. وہ آپ سنیں تو وہ ٹو دا پوائنٹ تفسیر ہی ہے, اس میں قرآن سمجھ میں آئے گا ڈائریکٹ. اس میں گرامر بھی ہے, عربی گرامر. وہ 68 نمبر لیکچر ابھی اپلوڈ ہوا ہے میرا خیال ہے, 68 یا 69. یہ جو مجلس ہے یہ واضح و نصیحت کی ہے. اس میں ہمیں لگے گا کہ کہیں اسکرو پانے سے کہیں بھی ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ہم وہ والا اسکرو ٹائٹ کرنا, بھائی میکینک کے پاس گاڑی لے کر جاتے ہیں تو آپ بولتے ہیں جی اس گاڑی کی ٹیوننگ کر لو. اب اچھا میکینک ہوگا تو اس کو ٹیوننگ کے علاوہ بھی اگر کوئی گاڑی میں کام نظر آئے گا کہ بھائی یہ نٹ تھوڑا سا ڈھیلا تھا, یہ دروازہ تھوڑا وائبریٹ کر رہا ہے, تو اسکرو وہ کیا کرے گا, اس کو ٹائٹ کر دے. تو یہاں پر جو آپ آتے ہیں یہ سوچ کے بیان سننے کے لیے بیٹھا کریں کہ مفتی صاحب جس وقت جو اسکرو ڈھیلا دیکھیں گے اس کو ٹائٹ کرنا شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. اور نیت ہماری یہ ہوتی ہے کہ میری اپنی بھی اصلاح ہو, کہ ہم کو شیخ و مرشد تو ہے نہیں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اصلاح کسی ایسے شخص سے کراؤ جو ہر وقت تمہیں تمہاری غلطیاں بتاتا رہے. دیکھو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, اچھا ڈاکٹر نا, تو وہ آپ کو آپ کی باڈی میں جو فالٹ ہیں وہ بتائے گا, یہ جو خوبی ہیں وہ بتائے گا, فالٹ بتائے گا. اب آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے آپ کو بتایا ماشا, اب آپ کو فیور بھی ہے, آپ کا جگر بھی صحیح کام نہیں کر رہا, کڈنی کا بھی پرابلم ہے. ڈاکٹر کیا کر رہا ہے, آپ کو کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ آپ کی صحت زبردست, آپ کو آپ کی نظر 6/6, سننے میں بھی آپ کو کوئی پرابلم نہیں, آپ ماشاء اللہ پھوڑتے بھی طبیعت سے, ہاضمہ بھی آپ کا ٹائٹ, دانت آپ کے بڑے خاندانی رکھے ہوئے. تو یہ ڈاکٹر ہے کوئی؟ یہ تو بگاڑ رہا ہے آپ کو. آپ جناب ایسے ڈاکٹر کے پاس جب بیٹھ کے اٹھ کے واپس جاؤ گے تو آپ کی صحت اچھی ہوگی یا بیڑا غرق ہو جائے گا؟ خوش فہمیوں کی بھیڑ میں پڑ جاؤ گے. راحت اندھوری کا شعر ہے, خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو یہ بھول گیا پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا, کچھ اس ٹائپ کا شعر ہے. جنت میں جانے کا شوق تو تجھے ہے لیکن پہلے کیا ہے, پہلے مرے گا, ٹھیک ہے نا, پھر جائے گا. تو وہ ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر ہے, ہاں کبھی کبھار وہ آپ کے باڈی میں جو اچھی چیزیں ہیں جو صحیح کام کر رہی ہیں وہ آپ کو حوصلہ دلانے کے لیے کہ بھائی سارا ہی کچھ خراب نہیں ہے, ماشاءاللہ آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے, وہ تھوڑا سا اپریشیٹ کرنے کے لیے تاکہ مایوسی کا شکار نہ ہو. لیکن زیادہ فوکس وہ کس کو کرے گا, آپ کی بیماری. ٹیسٹ میں جو چیزیں صحیح ہوں گی وہ ایک دفعہ رپورٹ کے طور پہ بتا دے گا یہ, لیکن جو فوکس کس کو کرے گا, یار یہ رپورٹ آپ کی شوگر کی رپورٹ کلیئر نہیں. تو بھائی 2 چیزیں خوب سمجھ لو کہ جیسے ہمیں جسمانی صحت کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے یا کسی اچھے حکیم کی ضرورت ہے, بالکل ایسے ہی روحانی صحت کے لیے بھی ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے, جس کو روحانی ڈاکٹر کہا جاتا ہے. یہ ٹوپی ڈرامے والے روحانی نہیں, یہ تو 1 نمبر کے 2 نمبر ہیں, 2 نمبری میں 1 نمبر ہے. روحانیت کا مطلب ہمیں پیغمبروں کی اور پھر ان لوگوں کی ضرورت ہے جو پیغمبر کے وارثین ہیں, جن کی خود کہیں سے اصلاح ہوئی بھی ہو اور پھر وہ آگے لوگوں کی اصلاح کر رہے ہوں, اپنی نہیں ہوئی. یاد رکھو علم ایک الگ چیز ہے, اصلاح ایک الگ چیز ہے, دونوں کو ملانا نہیں چاہیے. آج کوئی بھی یوٹیوب پہ بیٹھ کے حوالے دے رہا ہوں نا, نالج ہو اس کے پاس, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ اس سے سب کچھ سیکھنا شروع کر دیں. نالج ہونا
الگ. دیکھو شیطان کے پاس جو نالج ہے نا وہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. شیطان کو پتا ہے کس کو کیسے گمراہ کرنا ہے. اس کا مطلب نالج ہے نا. یہ جتنے باطل لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس نالج اسلام کی بھی بہت ہوتی ہے. جتنے لوگ اسلام پہ اعتراضات کرتے ہیں یہ اسلام کی اسٹڈی کر کے ہی تو کرتے ہیں. انہیں اسلام کا پتہ ہوتا ہے تبھی تو کرتے ہیں. لیکن تربیت نہیں ہوتی, اللہ کا خوف نہیں ہوتا. یہود علماء کے بارے میں قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. عرب کے مشرکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا نہیں جانتے جتنا یہ یہودی جانتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ وہی آخری پیغمبر ہیں جن کا تورات میں بار بار ذکر ہے. ان کو ایسے یقین ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کے پہچان لیتا ہے نا, ایسے ہی ان نبی کو دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ وہی نبی ہیں. علم کامل تھا مگر تربیت نہ ہونے کی وجہ سے تسلیم نہیں. وہ تربیت کیا تھی؟ تکبر. ماں باپ نے سکھایا نہیں تھا کہ بیٹا جھک جانا, حق بات کو تسلیم کر لینا چاہے آپ کو برا لگے. یہ بہت بڑی عبادت ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کا مقام بلند کر دیتے ہیں. حضرت ابو بکر جھک گئے اللہ کے حکم کے آگے, حضرت عمر جھک گئے, حضرت عثمان جھک گئے, حضرت علی جھک گئے. یہودیوں میں عبداللہ ابن عبد السلام جھک گئے, اللہ نے ان کا مقام بڑھا دیا. جو نہیں جھکے آج دنیا ان کو ان کا نام بھی نہیں لیتی. تو تربیت جو ہے نا روحانی تربیت کی بھی ضرورت ہے. اور یار یہ بہت بڑی ٹینشن ہے میرے لیے یہ, اور اس کا علاج کیوں نہیں ہو رہا میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ کہاں گئے فہد مارکیٹ سے شارٹ؟ چلو جب آئیں گے تو ان کو بتاؤں گا. یہ کچھ اس کا سیٹ اپ ایسے کیا کریں, بار بار یہ ڈسٹرب ہوتا ہوں میں. پھر میں کبھی ویڈیو بیان دیکھتا ہوں نا تو اس میں مجھے خود الجھن ہوتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو دو ویٹ ہے نا ادھر ہی نہیں, میں آپ کو یہیں سے بتا دیتا ہوں. یہ یہاں رکھا کریں, یہ یہاں نہ رکھیں, یہ ہلتے ہیں اور مجھے یہاں بوجھ محسوس ہوتا ہے. تو پورے بیان میں پھر میں اس کو سیٹ کرتا رہتا ہوں بیٹھ کے. اچھا, تو تربیت کی ضرورت ہے جسمانی بھی اور روحانی بھی. روحانی کا مطلب انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے جب تک کوئی انسان کو انسان کا بچہ کوئی بنائے گا نہیں, یہ بنے گا نہیں, یہ خود سے نہیں بن سکتا. یہ اسلام کا دعویٰ ہے اور یہ بالکل حقیقت پر مبنی. اسلام نے یہ دعویٰ کیا کہاں ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. بھائی اسلام نے کہاں کہا ہے کہ جب تک کوئی اسے انسان کا بچہ نہیں بنائے گا یہ خود سے نہیں بنے گا. خود کسی میں اللہ نے اتنی قابلیت نہیں رکھی ہے کہ وہ خود سے بن جائے, یہ نہیں ہے, ناممکن. دیکھو نا گوروں میں واش روم میں پانی کا رواج نہیں ہے نا, تو خود سے بن گئے ہیں؟ نہیں بنے نا, ماں باپ نے نہیں سکھایا, ماں باپ نے. تو وہ حیران ہوتے ہیں یار یہ پانی وانی کیا ہوتا ہے, اور ہم کہتے ہیں یہ بغیر پانی کے کیسے؟ بھائی ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ صرف ایک چیز نہیں ہے, درجنوں چیزیں ہیں. اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبر کو بھیجا جن کا کام قرآن کی آیتیں تلاوت کرنا, یعنی قرآن پڑھ کے سنانا تاکہ تمہیں یاد ہو جائے کہ اللہ نے کیا میسج ڈیلیور ہو جائے. جو میسج کا جو متن ہے نا وہ کیا ہو جائے, وہ ڈیلیور, یعنی متن پہنچانا کہ الحمد سے لے کے والناس تک یہ اللہ کی ورڈنگ ہے, اللہ کے یہ الفاظ ہیں. یہ پیغمبر کے بغیر یہ چیز مل سکتی تھی ہمیں؟ ارے بھائی سفیر کا کام ہوتا ہے, جس ملک کا سفیر ہے وہ سفیر واسطہ بنتا ہے, اس ملک کا پیغام آپ تک پہنچا دیتے کہ بھئی یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ الفاظ ہیں, یہ لیٹر ہے, یہ لیٹر میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. سمجھانا سفیر کے ذمے
عام طور پر نہیں ہے. سفیر کا کام ہے بھائی یہ میسج ہے, امریکہ کا سفیر آئے گا تو بھائی یہ میسج ہے, یہ میں ڈیلیور کر کے جا رہا ہوں, یہ آپ کے نام پیغام ہے, چاہے وہ الفاظ میں ہو یا ریٹن فارم میں. آگے سمجھانا, اس کی شرح کرنا, یہ میرے ذمے, بعض دفعہ سفیر کے ذمے نہیں ہوتا. تو پہلی ذمہ داری پیغمبر کی کیا ہے؟ یتلو علیہم آیا. اس پر مشرکین کہتے تھے کہ اللہ نے اپنا پیغام کے لیے ساری دنیا کے سارے انسانوں میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک شخص کو اس کی سلیکشن کیوں کی ہے؟ ہر ایک کو الگ الگ کیوں نہیں دے دیا اللہ نے پیغام؟ بھائی ہر ایک کو الگ, یعنی قرآن ہر ایک پر نازل ہو جاتا؟ اس کے قرآن نے جوابات دیے ہیں کہ اللہ کی آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک یہ عادت نہیں ہے کہ ہر ایک سے ہم کلام ہو. ہمیشہ سے جو سسٹم چلتا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک کی سلیکشن ہوتی ہے, اس کو اللہ ذریعہ بنا کر دوسروں تک بھیجتے ہیں اور اس کو اس کے سچا ہونے کے دلائل قائم کر دیتے ہیں, معجزوں کے ذریعے, اس کی اپنی سیرت کے ذریعے, اس کی اپنی زندگی کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ دنیا کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, یہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ کوئی جھوٹ مجھ پہ باندھے گا اس کو پنپنے نہیں دوں گا میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹا نبی کی نبوت چل بھی جائے, یہ نہیں ہو سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں مرزا کی چلی ہے, قادیانی کی نہیں چلی ہے, اس پر میں ایک مستقل بیان کر چکا ہوں. وہ اس کو چلنا نہیں کہتے, اپنی کوئی حیثیت سرے سے ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس پر ایک تفصیلی بیان ہو چکا ہے, اگر میں ادھر گیا تو پورا ٹاپک چینج ہو جائے گا. دوسرا کام پیغمبر کی ذمہ داری اللہ نے لگائی, یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب. پیغمبر ان کو کتاب سکھائیں گے بھی. سکھانے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کوئی امریکہ کا سفیر امریکہ کا پیغام لے کر آیا نا, تو بعض دفعہ تو اس کا کام ہوتا ہے متن پڑھ کے سنا دینا, لیکن اس کے ذمے امریکہ نے یہ بھی لگایا کہ سمجھانا بھی کس کے ذمے ہے؟ آپ کے ذمے. جیسے ہم بعض دفعہ کسی کو فتویٰ لکھ کے دیتے ہیں, وراثت کا فتویٰ وہ لکھ دیا ہم نے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو لکھ کے دیتے ہیں نا بھائی یہ فتویٰ ہے, تو پڑھنے والی کی سمجھ میں آتا نہیں. وہ ہمارے پاس ہمارا فتویٰ لے کے آتا ہے, حضرت یہ سمجھا دیں ہمیں, تو ہم اس کو بیٹھ کے گھنٹوں گھنٹوں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مطلب ہے, یہ مطلب ہے, پہلے یوں کرو پھر. تو وہ جو ڈیفینیشن ہوتی, وہ جو ڈیفائن کیا جا رہا ہوتا ہے, وہ اس فتوے کے علاوہ ہماری اپنی آسان زبان ہوتی ہے. فتوے کی زبان قانونی ہوتی ہے نا, لگے بندے الفاظ ہوتے ہیں. تو ہم پھر اپنے اسٹائل میں اخپل طریقے سے اس کو کیا کرتے ہیں, بولو بھائی, سمجھاتے. یہ جو سمجھانا ہے یہ فتویٰ نہیں ہوتا, بلکہ فتوے کی شرح ہوتی ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا. یہ اس فتوے کی کیا ہوتی ہے؟ شرح. تو یہ الفاظ اور فتوے کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ چینج ہوتے ہیں. یہ سیم اگر ہو تو شرح تھوڑی ہوئی. میرے منکرین حدیث سے بحث ہوئی تھی نا, میں وہ بحث نہیں بتا رہا, صرف اتنی بات. وہ منکرین حدیث کہتے تھے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم. یزکیہم پہلے ہے, ایک آیت میں یزکیہم بعد میں, اور ایک آیت میں یزکیہم پہلے, دونوں طرح کی آیتیں. تو جو وہ یہ کہتے ہیں نا کہ حدیث حجت نہیں ہے, کہتے ہیں صرف قرآن کو مانو, قرآن کو. تو میں نے ان سے کہا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نبی کا کام ہے کتاب سکھانا. تو اگر حدیث کو نہیں مانتے تو نبی نے جو سکھایا ہے وہ گیا کہاں؟ اور جب نبی صحابہ کو سکھا رہے تھے, اس کا مطلب صحابہ براہ راست قرآن نہیں سمجھ سکتے تھے. نبی سے قرآن کا متن تو لیا صحابہ نے, اس متن کا مطلب بھی لیا ہے صحابہ نے, اور جو مطلب اور شرح اور جو اس کی تفصیل ہے وہ اس متن کے علاوہ کوئی چیز ہے. تو اگر یہ حدیث حجت نہیں ہے تو پھر وہ علاوہ کہاں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم قرآن سمجھ سکتے ہی نہیں ہے. آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے جب صحابہ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا نبی کے سکھائے بغیر, تو میری اور آپ کی سمجھ میں قرآن کہاں سے آئے گا حدیث کے بغیر؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ صحابہ کی سمجھ میں آ سکتا تھا
تو ہماری سمجھ میں بھی آ سکتا ہے. سوال یہ کہ اگر صحابہ کی سمجھ میں قرآن براہ راست آ سکتا تھا تو اللہ نے نبی کے ذمے کیوں لگایا یعلمہم، نبی سکھائیں گے ان کو. تو اس سے پتا چلا کہ صحابہ عربی جان کر ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا پھر بھی قرآن کو براہ راست نہیں سمجھ سکتے تھے جب تک کہ نبی ان کو تشریح نہ کریں. اور ایسا ہوا ہے، بہت سے صحابہ سے قرآن کی آیتوں میں مسٹیک ہوئی ہے. جب نبی کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کا مطلب بتایا. 2 مثالیں اس وقت میرے ذہن میں. قرآن میں آتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. قرآن میں آتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے اور ایمان کے ساتھ ذرا بھی ظلم ان کے ایمان کے ساتھ مکس نہیں ہوا. ایمان تو تھا مگر اس میں ظلم ذرا بھی، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، ذرا سا بھی ظلم اس کے ساتھ نہیں تھا، تو یہ لوگ امن میں ہوں گے اور یہی سیدھے راستے پر ہے. بہت سے صحابہ کو خیال ہوا کہ تھوڑا بہت ظلم تو ہر آدمی سے دنیا میں ہو جاتا ہے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ آج کچھ عجیب عجیب سے لگ رہے ہیں آپ لوگ. بھائی ہر آدمی سے تھوڑا بہت ظلم زیادتی ہلکی پھلکی تو تھوڑی سی غیبت ہو گئی، تھوڑا سا کچھ تکلیف ہو گئی. ساری زندگی ایسے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا کہ سرے سے کبھی دنیا میں ظلم چھوٹا موٹا بھی، کیونکہ قرآن کہہ بظلم، بظلم نہیں ہے، الظلم نہیں ہے، ظلمن، اس میں تنوین تقلیل کے لیے، معمولی سا بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. تو صحابہ ڈر گئے کہ بھائی یہ آیت تو ہمیں کیا کر رہی ہے، مایوس، کہ ہم تو سیدھے راستے پر ہو ہی نہیں سکتے. کیونکہ قرآن کہہ رہے یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں اور امن میں یہی لوگ ہوں گے قیامت کے دن کہ ایمان لائے اور اتنا سا رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوا ہی نہ ہو. پریشان ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تو فرما رہے ہیں کہ ایمان لے اور ذرا بھی ظلم، تو چھوٹی موٹی تو ہم سے خطائیں ہو ہی جاتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں پتا قرآن میں اللہ نے شرک کو ظلم کہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم. یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. شرک معمولی سا بھی برداشت نہیں ہے، ایمان کا بیڑا غرق. شرک کے ساتھ جو مرضی کرتے رہو سب قیامت کے دن برباد ہے. پھر صحابہ کو تسلی ہوئی کہ یہاں ظلم سے کیا مراد ہے، یعنی جو ورڈنگ ہے نا یہ تو اللہ، تو اس کا مطلب کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو قرآن مجید میں آیت ہے کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ تم رمضان کی رات میں کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے، اس وقت تک کھا سکتے ہو. ایک صحابی رات کو دھاگا لے کے اس سے مراد ہے لائنیں، جو مشرق کے وقت جو ایک پہلے بلیک لیئر ہوتی ہے نا اندھیری، تو وہ بالکل وائٹ روشنی پھیل جائے، تو بلیک اور وائٹ میں فرق کیا ہو جائے، واضح صاف پتہ چل جائے کہ اب وہ جو ڈارکنیس تھی نا وہ کیا ہو گئی ہے، ختم. تو یہ کنایا تھا قرآن میں کہ بھئی سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے کیا ہو جائے، جدا ہو جائے. تو صحابی دھاگے رکھ کے بیٹھ گئے. اب پریشان ہے یہ سفید اور سیاہ میں فرق کب پتہ چلے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد کیا ہے. پھر قرآن میں یہ من الفجر کا لفظ بھی داخل ہو گیا. کیا لفظ داخل ہو گیا؟ من الفجر. کہ ان صحابی کے سوال کی برکت سے اللہ نے خود بخود ایک لفظ کا اضافہ کر دیا، من الفجر، یعنی کس کا؟ فجر کا وقت داخل ہو جائے. تو ایسی اور بہت سی آیتیں ہیں. اب یہ اصول فقہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ قرآن کی آیتوں میں قرآن کو سمجھنے کے تفسیر کے اصول کیا ہیں. آج جتنے متجددین پیدا ہو رہے ہیں نا، جو فنڈر بنے ہوئے ہیں، انہوں نے 99% نے وہ اصول نہیں پڑھے ہوئے ہوتے اور خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں میں. آپ کو پتہ ہے جناب پروفیسر غامدی صاحب اکثر قرآن کا ریفرنس دیتے ہیں کہ میں صرف کس کو مانتا ہوں؟ قرآن کو مانتا ہوں. جو حدیث ان کے مسلک سے ٹکراتی ہے وہ حدیث کیا ہو جاتی ہے؟
رد ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اصل کیا ہے؟ قرآن. اور حقیقت بھی اصل قرآن ہے, حدیث اس کی تشریح ہے. یہ تو ہمارا بھی یہی مذہب ہے. لیکن جہاں تشریح ہو رہی بھی ہوتی ہے نا, جو ان کی اس سے ٹکرا رہی ہوتی ہے سوچ سے, وہاں وہ تشریح نہیں مانتے. اب محترم نے بہت ساری حدیثوں کا انکار کر دیا. اصولی طور پر اب انہوں نے کیا فرمایا, کل آپ کا پرچہ ہے تو آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. فرض رمضان کا روزہ پیپر کی تیاری میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ چھوڑ سکتے ہیں. یہ کہاں سے نکالا؟ وہ والے قرآن کی آیتوں سے یا وہ حدیثوں سے جس میں سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی. بھئی سفر بھی ٹینشن ہے تو کل پیپر بھی کیا ہے؟ ٹینشن ہے. مستقبل آپ سے وابستہ ہے, تو آپ کے پیپر میں کہیں نمبر کم نہ آ جائیں تو آپ روزہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہاں کی کہاں لگا دیے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں, اس کے تو جوابات میں دوسرے بیانات میں دے چکا ہوں, لیکن میں محترم سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ اس کے قائل ہیں کہ سفر میں ہم نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں, 4 نہیں پڑھنی. قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے. قرآن کے تو الفاظ ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, جب تم زمین میں سفر کرو, فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ, تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ نماز میں کمی کر دو. إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اگر تمہیں ڈر ہے کہ کافر تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں, کافر حملہ نہ کر دیں. تو قرآن تو کہہ رہے اگر جنگ کا خوف ہے, کافر تمہیں قتل نہ کر دیں, تو 4 کی کتنی کر لو؟ 2 کر دو. یہ والا مسئلہ کہ ہمیشہ 4 کی کتنی پڑھی جائیں؟ 2, یہ تو حدیث میں ہے, قرآن میں تو ہے ہی نہیں ہے. لیکن یہاں کیونکہ آسانی, اگر یہ کہیں گے کہ سفر میں 2 کی کتنی پڑھو؟ 4 پڑھو, حالت جنگ میں 2 پڑھ سکتے ہو, تو پبلک اس کو, کیونکہ پبلک رخصتیں اور آسانیوں میں آپ کو فالو کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. پبلک آپ کو اپنا امام مان رہی ہے کہ آپ نے اسلام کو کیا کر دیا ہے؟ آسان. تو آپ نے بھی اتنا قرآن کو فالو کرنا ہے جہاں صرف آسانیوں والا قرآن ہو. جہاں قرآن کو فالو کرنے میں پریشانی بڑھ رہی ہے وہاں آپ قرآن کو نہیں مانتے, وہاں آپ کس کا سہارا لے رہے ہیں؟ حدیث کا سہارا لے رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ان لوگوں کے کوئی اصول نہیں ہوتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کی پہلی ذمہ داری ہے قرآن تلاوت کرنا, ٹھیک ہے. دوسری ذمہ داری ہے قرآن, بولو, یعلمہم, سکھانا. تو صحابہ کرام نبی سے سیکھے بغیر خود قرآن سمجھ نہیں سکتے تھے. لیکن اس سے پورا قرآن مراد نہیں ہے, یاد رکھو. قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو بہت واضح ہیں, کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں اجمال ہے, ابہام ہے, وہ مبہم آیتیں نبی سکھائیں گے. پورا قرآن ایسا نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی آیتیں ایسی ہیں جن میں ابہام بالکل بھی نہیں ہے, جن میں اجمال بالکل بھی نہیں ہے, ان کی تفسیر کی ہمیں ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. کون سی آیتیں ایسی جن کی تفسیر کی ضرورت ہے؟ میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا, ایک صاحب نے میرے بیان پہ کمنٹ کیے کہ اس کا مطلب قرآن تو پھر کتاب ہدایت ہے ہی نہیں, کوئی غیر مسلم کو قرآن سمجھ میں آئے گا ہی نہیں کیونکہ اس کو حدیث پڑھنی پڑے گی, تو کتاب ہدایت تو قرآن نہ ہوا نا. حالانکہ ہم کہتے ہیں قرآن پڑھ کر تو بہت سے غیر مسلم مسلمان ہوئے, حالانکہ ان بیچاروں کو حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا. پہلے قرآن مانے گا, بعد میں حدیث کی طرف جائے گا نا. وہ تو قرآن ہی اگلے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو حدیث کی طرف کہاں جائے گا؟ ابے بھائی کیا ہو گیا؟ سوال آ رہا ہے سمجھ میں؟ تو یاد رکھو, قرآن کے وہ مضامین جن کا بنیادی عقیدے سے تعلق ہے, جو غیر مسلموں کی کو اپیل کرتی ہیں, جس سے اسلام کا برحق ہونا ثابت ہوتا ہے, جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا ثابت ہوتا ہے, وہ آیتیں بہت واضح ہیں, ان میں کسی قسم کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا انداز ہے قرآن کا. قرآن نے نا سورہ مومنون کے آخر میں اہل جنت اور اہل جہنم کے مکالمے کا ذکر کیا ہے کہ اجگر کے خلاف کلپ بناؤ, مولویوں کے خلاف کلپ نہ بناؤ.
کہ جو برگر میں جو اتنی مرغیاں روزانہ کروڑوں کاٹ کے چکن برگر میں شامل کی جاتی ہیں, بڑی بڑی کمپنیاں جو یہ کام کر رہی ہیں, کس بیس پہ کر رہی ہے؟ ہمارے پاس دلیل ہے, ہم سے فتویٰ لیں گے, ہم کہیں گے قرآن میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ یہ جانور کس نے حلال کیے ہیں؟ اللہ نے. لہٰذا KFC والوں کو ہم کہیں گے آپ کاٹ کاٹ کے برگر بنائیں, بزنس کریں. ایتھیسٹ سے وہ پوچھیں گے, ایتھیسٹ کے پاس کوئی دلیل بولو بھائی نہیں ہے. لہٰذا وہ ہندو ازم عقلی لحاظ سے صحیح کہتا ہے. اگر اللہ کو نکال دیں گے تو ہندو صحیح کہتے ہیں کہ انسان کو ویجیٹیرین ہونا چاہیے, سبزی خور ہونا چاہیے, جانور پہ ظلم کی اجازت نہیں. پھر ہندو صحیح کہتا ہے کہ گائے ماں ہے, وہ ہمیں دودھ پلاتی ہے, اس کی ہمیں عزت دینی چاہیے. تو ہمیں پھر ہندوؤں سے یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ گائے کو عزت کیوں دے رہے ہو, پھر ہمیں پھر بکری کو بھی دو, پھر بھینس کو بھی دو, اسی اصول کی بیس پر مرغی کو بھی دو. مرغی کیا دیتی ہے ہمیں؟ انڈے دیتی ہے. تو گائے اگر ماں ہے تو مرغی ماں کے برابر نہیں تو خالہ کے برابر تو اس کا بھی رشتہ ہونا چاہیے نا. ارے ایک اگر دودھ پلا رہی ہے تو یہ بھی تو انڈے دے رہی ہے, تو انڈے میں کوئی کم پروٹین ہوتے ہیں؟ اگر آپ اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو تو پھر ہندوؤں کی بات 100% درست ہے کہ انسان کے لیے گوشت حلال نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے جانور کی جان لینی پڑتی ہے. تو ہندو کہتا ہے جتنا زندہ رہنے کا حق انسانوں کو ہے اتنا ہی جانوروں کو بھی ہے. کس بیس پہ آپ اس کو کاٹ کے کھا رہے ہو؟ اور ان کے پاس دلائل ہیں اس کے, اور یہ ہم دلیل میں کہہ تو دیتے ہیں انسان کے لیے گوشت کی ضرورت ہے, لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ گوشت کے بغیر انسان 90 سال زندہ رہتے ہیں. بہت سے لوگ رہتے ہیں. ہندو آپ کو سینکڑوں مل جائیں گے, ساری زندگی گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں کھائی, اور 90 سال کے بعد پھر بھی کسی نے مارا ہے تو گئے ہیں, ورنہ جانے کا پروگرام نہیں تھا ان کا. حقیقت ہے. تو یہ تو ہمارے پاس دلیل ہے, لیکن ہندوؤں سے ہم پھر یہ کہیں گے پھر یہ گائے ہی کیوں؟ زیادہ تر دنیا میں دودھ بھینس کا پیا جاتا ہے, گائے کا نہیں بھی. تو گائے اگر ماں ہے تو بھینس نانی ہونی چاہیے پھر آپ کی, اور مرغیاں خالہ. اور کون سے جانور ہیں جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ بکری کا دودھ پیتے ہیں, وہ کم پیا جاتا ہے, لیکن کم پیا جائے, جو پی رہا ہے اس کے لیے تو ماں ہو گئی نا. وہ جو بکری کا دودھ پیتا ہے اس کے لیے بکری کیا ہے؟ ماں ہے. تو اس لیے سیدھی سیدھی بات ہے جو اسلام نے کر دی, قرآن نے کہہ دیا ہم نے یہ سب کس کے لیے بنایا؟ ہم نے تمہارے لیے. تو ہم چونکہ اللہ کو مانتے ہیں, ہمارے پاس اس کے مضبوط دلائل ہیں, اور ہم قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانتے ہیں, اس کے بھی مضبوط دلائل ہیں. تو اب اللہ نے ہم سے کہہ دیا کہ کھاؤ, تو ہم اس بیس پہ گائے کو کاٹ رہے ہیں, تبھی ہم اس پہ اللہ کا نام لیتے ہیں. اس میں حکمت ہی یہی ہے کہ بھئی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہے, تبھی ہم اللہ کا نام لے کے کاٹیں گے. ورنہ ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے کہ اپنی جیسی مخلوق جو خدا نے اس کو بھی بنایا ہمیں بھی بنایا, تو ہم ورنہ ہم یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. تبھی جس جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے ہم اسے نہیں کھاتے. جو جانور طبعی موت مر جائے اس کو بھی نہیں کھاتے ہم, کہ خود سے مرا ہے. اللہ نے کہا تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے, جب تک اللہ کا نام نہیں لوگے یہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا. تو اس سے آپ کو پتا چل گیا کہ یہ جو اسلام نے کہا ہے نا جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لو, اس کی حکمت کیا ہے, یہ بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ بزبان ہم حال کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تیری پرمیشن ہے تو کاٹ رہے ہیں, ورنہ اس کا بھی زندہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا ہے. بکرا 2 دانت کا ہوا, ابھی جوانی کے دن آئے, بد نظری بھی نہیں کرنے دی اس کو, اور کاٹ کے کھا گئے. ظلم ہے یا نہیں ہے؟ تو ایتھیسٹ سے ہم پوچھیں گے بھائی ظلم ہے یہ, کیوں کھا رہا ہے؟ تو اپنے لیے تو سب کچھ, تو نے گے میرج کو بھی حلال کر دیا ہے بھائی, اور یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے, اس کے بھی وہی جذبات ہیں جو تمہارے اندر ہیں. اس کو ابھی تم کوئی سیٹنگ بھی نہیں ہونے دی تم نے, یا سیٹنگ چل رہی تھی, وعدے چل رہے تھے آپس میں, اور پہلے کاٹ کے تم نے کیا کر دیا؟ کھا گئے. کس بیس پہ کھایا تم نے؟ تو جو ایتھیس یا جو ملحد اور جو لوگ کہیں نا مسلمان بقرعید میں کروڑوں جانور کاٹتے ہیں, تو آپ ان سے بولے مسلمان کروڑوں جانور کاٹتے ہیں, کروڑوں کے اربوں بھی کاٹے, ان کے پاس ایک دلیل ہے, خدا نے اجازت دی ہے. اور تم جو خدا کو نہیں مانتے, تم ایک بھی اگر کاٹتے ہو تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. یونائٹڈ نیشن میں اس کے خلاف قانون پاس کرواؤ, یونائٹڈ نیشن کے خلاف پھر تم کلپ بناؤ, KFC برگر والوں کے خلاف تم کلپ بناؤ, یار کروڑوں مرغیاں کاٹ کے کھا جاتے ہیں یہ, ٹھیک ہے نا. نہیں بنائیں گے کبھی بھی, ان کو صرف اسلام ملا ہوا ہے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے اب لپیٹتا ہوں. بات کیا چل رہی تھی جو شروع ہوا تھا جہاں سے بات, اس بات اب میں ختم کر رہا ہوں. سورہ قلم تو ہے,
میں اصل بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے انسان کو تربیت کا محتاج بنائے, اور قرآن میں جو بدترین شخص ہے نا, اس کے لیے قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ جب اس کو نصیحت کی جائے تو یہ بجائے اس کے کہ چلو نصیحت سمجھ میں نہیں آئی, یہ عمل نہیں کیا, نہ یہ بالکل نصیحت کے اگینسٹ چلنا شروع ہو جاتا. جب تک نصیحت نہیں کی تھی تو اس بات کا امکان تھا کہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور اسی برائی پہ بھی, لیکن جب کسی نے سمجھا دیا تو اب اس نے قسم اٹھا لی کہ میں برائی رہوں گا. وجہ کیا, یہ عزت نفس کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ, ایسے لوگوں کے لیے کیا کافی ہے, جہنم کافی ہے ان کے لیے. یعنی اس کے علاوہ یہ سدھرنے والے نہیں ہیں, کیونکہ سدھرنے کا ایک راستہ ہے تربیت, اور تربیت کے دروازے انہوں نے اپنے لیے کیا کر دیے ہیں, بند, کیونکہ تربیت کے بغیر سدھرنا ناممکن ہے. یوں اصل جو پوائنٹ کی بات ہے نا, میں وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم میں سے آج ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تربیت کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کوئی نہ سمجھائے میں خود سمجھوں گا. تو معاشرے میں ساری خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے, یہاں سے. میں خود سمجھدار ہوں بھائی, آپ کتنے بڑے ہو جائیں آپ کو پھر بھی تربیت کی ضرورت, اور آپ لوگوں کے لیے اپنا سینہ لوگوں کے لیے کشادہ رکھیں کہ میری غلطی پر مجھے ٹوکا جائے, اور اگر کسی کو اس کی غلطی پر ٹوکا جا رہا ہے اور وہ رجوع کر رہا ہے تو آپ کی نظر میں اس کی عزت کم نہیں ہونی چاہیے بلکہ بڑھنی چاہیے. آپ یہ نہ سمجھیں یہ عالم نہیں ہے, یہ پڑھا لکھا نہیں ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے بتایا ہے. دنیا میں کوئی ایسا عالم اس کائنات میں پیدا نہیں ہوا جس کو سب کچھ آتا ہو اور وہ سب سمجھ گیا ہے وہ, کیونکہ حدیث میں آتا ہے یا بنی آدم کلکم خطاؤن, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کی اولادو تم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے. تو اس سے نبی نے کسی کو مستثنا کیا؟ پیغمبروں سے بھی خطا ہوتی ہے, مگر ان کی اصلاح کون کرتا ہے؟ وہ اللہ کرتے ہیں, وہ لوگ نہیں کرتے. وہ اللہ سے براہ راست تربیت لے رہے ہوتے ہیں. گناہ نہیں ہوتا, خطا ہوتی ہے. گناہ اور خطا میں فرق ہے. سوچ میں غلطی ہو گئی, خطا ہو جاتی ہے, ان سے گناہ نہیں ہو سکتا. تو ہر انسان سے جب غلطی ہوتی ہے تو وہ اس کا مطلب تربیت کا محتاج ہے. تو میں جلدی سے وہ آیت کمپلیٹ کر دوں. اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, کتاب سکھائے گا کون؟ نبی. تو اس سے مراد وہ آیتیں نہیں ہیں جن کا غیر مسلموں سے تعلق ہے. افحسبتم, یہ آیتیں جن سے قرآن کا اللہ کا کلام ہونا سمجھ میں آئے, یہ آیتیں بہت آسان ہیں, اس کے لیے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں. یہ اپیل کرتی ہیں نیچر کو. تبھی بہت سے غیر مسلم قرآن پڑھ کے کیا ہوئے ہیں, مسلمان ہوئے. حضرت عمر نے قرآن کی چند آیتیں سنی تھی, اسلام قبول کر لیا. نجاشی نے قرآن کی آیتیں سنی تو اب یہ نہیں کہ اس کی شرح تلاش کی, اس نے ایک دم آیتیں سن کے اس کی داڑھی رو رو کے تر ہو گئی, اور جتنے پادری بیٹھے تھے سارے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. لیکن قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جب تک نبی نہیں سمجھائیں گے وہ سمجھ میں نہیں آئیں گی. اچھا, اگلا مقام اللہ نے جو اصل میرا ٹاپک تھا, فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ, نبی ان کا تزکیہ کریں گے. تزکیہ کو آسان لفظوں میں ٹریننگ, تربیت, یعنی انسان کو انسان بنانا حقیقی معنوں میں. تو یہ صحابہ نے قرآن پڑھ کر براہ راست ان کا تزکیہ نہیں ہوا, بلکہ نبی نے پریکٹیکلی ان کا تزکیہ کیا ہے. کیسے کیا؟ اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے, فرمایا تم یہ اتنی لمبی لمبی امیدیں, یہ پھل دے گا کتنے سال کے بعد, کیا تمہیں یہ امید ہے کہ میں اتنے سال یقیناً زندہ رہوں گا میں؟ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ان کی تربیت کی کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. دوسری طرف آپ ترغیب دے رہے ہیں, جس نے درخت لگایا مر گیا, جب تک چرند پرند بھی اس درخت سے کھاتے رہیں گے اسے ثواب ملتا رہے گا. کیا مطلب؟ درخت لگانے سے منع نہیں کیا جا رہا, درخت لگانے میں آپ کی نیت کو صحیح کیا جا رہا ہے. دنیا مقصد نہیں ہونی چاہیے. اتنے لمبی لمبی دنیا کے لیے پلاننگ بے وقوفی ہے. وہ ہے نا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. تو یہ تو قرآن میں اللہ نے خود کہہ دیا کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. تو کافی تھا نا, اتنا کافی ہوتا تو پھر نبی پریکٹیکلی صحابہ جب درخت لگا رہے ان کو جا کے سمجھاتے نہیں. یہ عملی طور پر باقاعدہ تربیت کی جا رہی ہے, این موقع پہ تنبیہ کی جا رہی ہے, بھائی کیا کر رہے ہو, درخت لگا رہے ہو بھائی. ایک صحابی نے گھر بڑا عالی شان
تعمیر کی نا, آپ کو دیکھ کے ناگواری ہوئی, ان صحابی نے وہ قبہ گرا دیا اپنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دیکھ کے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. آپ ایک دم پریشان ہو جائیں گے, کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آج مولوی صاحب. یہ ٹریننگ ہے, یہ وہی جو میں بیان کرتا ہوں, سب سے پہلے پیسہ خرچ کرو کھانے پر, سریا مکان کے بجائے اپنی ہڈیوں میں ڈالو. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات؟ پھر سواری اچھی رکھو, سب سے پہلے تو بیگم اچھی رکھو, اس کے لیے بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں آج کل, فری پھوکٹ میں اچھی بیوی بھی ملتی ہے آج کل. کوئی نصیبوں والوں کو مل جائے تو الگ بات.